साइंटिस्ट हैं वो ऐसे ऐसे हथियार बनाएंगे कि जो लिटरली लगेगा ऐसे कि जैसे आसमान की बिजली को नापते हैं और दुनिया में तबाही और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. एंड देन ही सेज कि अहले बरतानिया ईसाई जर्मनों पर काबू पा लेंगे, जीम वालों पर काबू पा लेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियां इतनी होंगी कि उनका खुद निजाम कमजोर हो जाएगा, जिसकी बिना पर ये हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा. कितना जबरदस्त कंक्लूजन और पूरा जो रिजल्ट हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में द ब्रिटिश एम्पायर विल बिकम सो वीक कि वो मजबूर हो जाएंगे, द ज्यूल ऑन द क्राउन, जिसे इंडिया को ये कहा करते थे कि ये हमारे ताज का एक हीरा है, बिल्कुल वो इनको छोड़ना पड़ेगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. कायदे आजम 1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होती है, उस वक्त तो ब्रिटिश एम्पायर वाज एट इट्स पीक. डेफिनेटली मुसलमानों के ख्वाब में नहीं था कि 7 साल में हम पाकिस्तान बना लेंगे. लेकिन इस जंग के नतीजे में इतनी ज्यादा कमजोर हो गई ब्रिटिश एम्पायर कि अब जो इंडिया के लोगों ने आजादी की डिमांड की, तो ब्रिटिश रियलाइज कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं. और इस तबाही के नतीजे में जो कि ब्रिटिश एम्पायर को हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में, बिकॉज दे आल्सो लॉस्ट मिलियन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे आल्सो लॉस्ट. ऐसी बात नहीं है, कमजोर तो हुए ना वो, जैसे कि दुनिया में 2-2.5 करोड़ इंसान मरे होंगे, लेकिन लाखों की तादाद में तो ब्रिटिशर भी मरे. बिल्कुल. अब उनका भी सारा एसेट खत्म हो गया था, रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, वो भी मकरूज थे अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंकर्स के, इतने कमजोर हो चुके थे. ब्रिटिश इकोनॉमी का हाल इतना तबाह हो गया था कि अब वो खुद इस काबिल नहीं थे, उनकी मिलिट्री, उनकी इकोनॉमी, कि वो अब बराह रास्त कंट्रोल करके इतने बड़े कॉन्टिनेंट पर काबू रखते, स्पेशली जब आजादी की तहरीकें शुरू हो चुकी थी. लिहाजा वो हिंदुस्तान को छोड़कर जाने की बात करते हैं. इस बात की बिशारत भी दी जा चुकी थी कि आफ्टर दिस वॉर एक बेहतरी जो मुसलमानों के लिए निकलेगी कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे. कहते हैं ईसाई हिंदुस्तान को छोड़ जाएंगे, अपने आप छोड़ जाएंगे. जाहिर है कोई जंग करके तो अंग्रेजों को नहीं निकाला गया यहां से, मगर फ्रॉड से, धोखे से, मकर से एक बहुत बड़ा फितना छोड़ जाएंगे. फितना क्या छोड़ गए वो? अंग्रेज जाते जाते जिस तरह हिंदुस्तान को तकसीम करके गए, कश्मीर का झगड़ा छोड़ दिया, पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया और पाकिस्तान के जो डिस्प्यूट्स हैं वो छोड़ के चले गए, ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान, और जिस तरह पाकिस्तान की तकसीम की उन्होंने, जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के रिसोर्सेज रोक लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के फंड्स रोक लिए, जिस तरह जो एसेट्स, जो हिस्से पाकिस्तान को मिलने थे वो सारा पैसा रोक लिया गया. डिस्टिंक्शन हमने, और ब्रिटिश आर्मी ने जो इस पूरा वेपन्स इनके पास थे जो मगरबी पाकिस्तान की फौज ने इस्तेमाल करने थे, वो समुद्रों में डंप किए जाके कि जो पाकिस्तान बनेगा उसकी फौज के पास हथियार और असला ना हो. यानी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, जो रेडक्लिफ अवार्ड किया गया जुल्म से, गुरदासपुर का इलाका जो पूरा कश्मीर को आर्टरी थी, रूट था हमारा कश्मीर का, वो धोखे से दे दिया गया हिंदुओं को कि अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जानलेवा खतरात और फसाद और फितने बीच में छोड़ के जाएंगे. फिर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम तो हो जाएगा, मगर इतना फितना जारी होगा कि इंसानों का खून ऐसे बहेगा कि वहमो गुमान से ज्यादा. अब ये पाकिस्तान बन रहा है यहाँ पे कि वो पाकिस्तान बनाने का फैसला तो कर देते हैं, 1.25 करोड़ मुसलमान अपने घरों से निकलते हैं, सिर्फ 50 लाख पाकिस्तान पहुंच पाते हैं. जिस तरह पाकिस्तान बनते हुए लाखों मुसलमान कत्ल किए गए, जो खून बहा है तारीख इस्लाम में इतने कम अरसे में, विद इन 6 months 7 months, इतने थोड़े अरसे में इतने मुसलमान 1400 साल की तारीख में कभी शहीद नहीं हुए जितना पाकिस्तान बनाते हुए. दिल्ली से ट्रेनें निकलती थी और पूरी ट्रेन जबा होती थी और लाहौर पहुंचती थी, और जितनी ट्रेनें निकलती थी एक के पीछे एक, वहां लाहौर में सिर्फ लोगों का काम यह था कि लाशें दफनाएं. जिस तरह मुसलमान कटे पटे, टूटे फूटे अपने घर बार, जमीनें, जायदादें छोड़ कर पाकिस्तान पहुंच रहे थे. मुसलमानों की तारीख में कभी इतनी बड़ी माइग्रेशन नहीं हुई. इट वॉज द बिगेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन इन फैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. इतने थोड़े अरसे में जिस तरह माइग्रेट किया गया, ये सारा फितना अंग्रेजों का डाला हुआ कि उन्होंने पहले ही ब्रिटिश, हिंदू, गोरखा और सिख ट्रुप्स को बुला के सेटल कर दिया था कि पाकिस्तान मुसलमान तो जाते जाते इस तरह काट के फेंको, और मुसलमान फोर्सेस जो दुनिया में फैली हुई थी उनको बुलाया ही नहीं गया इंडिया कि वो आके मुसलमानों की प्रोटेक्शन के लिए काम करती, और बहुत थोड़ी तादाद में मुसलमान एग्जैक्टली यही तो मर्ज कर रहे हैं. यही बात नेमतुल्लाह भी कह रहे हैं कि वो जाते जाते इतना बड़ा फितना और फसाद छोड़ के जाएगा, ऐसे खून बहेगा कि जिसका तस्वुर मुमकिन नहीं है. और फिर आगे वो बताते हैं अक्सर मुसलमान हिंदुओं के गैज़ व गज़ब से बेघर हो जाएंगे. अक्सर मुसलमान यानी महाजिर हो जाएंगे, इन्हें माइग्रेट करने पड़ेंगे, और मुसलमानों की गैरत और नामूस को बहुत नुकसान होगा. देखिए इस माइग्रेशन में जमीन गई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत गई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो इज्जत लुटी उसकी बड़ी तकलीफ हुई. कम से कम 2-2.5 लाख मुसलमान बच्चियां जो रास्तों में काफिले काटे जाते थे बट्टियां उठा लेते थे, और आज भी इंडिया में हजारों बच्चियां ऐसी हैं जो अभी बुढ़िया हो गई होंगी, बूढ़ी हो गई होंगी, लेकिन वो वही है बच्चियां जो उस वक्त उठाई गई है. तो नेमतुल्लाह बड़े दुख से कहते हैं
کہ جو نقصان مسلمانوں کی عزت و ناموس کا ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھایا. پاکستان بنتے وقت جو قربانیاں دی گئیں، جو شہادتیں دی گئیں، جو عزتیں قربان کی گئیں، جو دوپٹے مسلمان بہنوں کے اتارے گئے، تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ہے. ابھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ جاتا ہے انسان. جو واقعات دیکھیں انسان، بہت ساری ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہے اس حوالے سے، آپ اگر ان کو بھی دیکھیں اس میں ڈاکومنٹریز بھی ہیں، ہم نے بھی پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر پہلے. لیکن ہر دفعہ جب اس پاکستان بننے کی شہادتوں اور قربانیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کو اس قدر روحانی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ. اور نعمت اللہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ اکثر مسلمان بے گھر ہو جائیں گے ہندوؤں کے غیظ و غضب کی وجہ سے. پورے ہندوؤں نے جو فساد، یقین کیجئے مسلمان شاید گھروں کو نہ چھوڑتے اپنے انڈیا میں اگر ہندو مجبور نہ کرتے ان کو. صحیح. جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو پورے ہندوستان میں زمین تنگ کر دی ان کے اوپر تو obviously پھر وہ. اور ماسٹر تارا سنگھ نے اور سکھوں کے جو سربراہ تھے انہوں نے تلواریں لہرا رہا کے کہتے تھے کہ کوئی مسلمان زندہ ایسٹ پنجاب سے ہوتا ہوا پاکستان نہیں پہنچے گا. 70,000 80,000 کلومیٹر کا ایسٹ پنجاب کا ایریا، ایک مسلمان زندہ نہیں بچا وہاں پہ چند ہفتوں میں. یعنی ایک ایسی دردناک تاریخ ہے وہ. لیکن اس کے بعد نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقوں میں، اپنے بزرگوں کے علاقوں میں پناہ حاصل کر لیں گے اور سزا اور مصیبت کے بعد ان کی تقدیر شروع ہوگی. یعنی پاکستان، یعنی اپنے بزرگوں کا علاقہ. یہ جو پاکستان کا علاقہ جہاں پہ ہم ہمیشہ سے بستے آئے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے وہ علاقے ہیں کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، جہاں پہ جب بھی افغانستان اور ایران سے مسلمان آئے انہوں نے آ کے، اور سینٹرل ایشیا سے مسلمان آئے تو یہ پاپولیشن یہاں بڑھتی گئی ہے ہماری. اور مسلمان آتے تھے انہی خطوں میں سیٹل ہوتے چلے جاتے تھے. اور فرنٹیئر سے لے کر، خیبر سے لے کر، افغانستان سے لے کر، ایشیا وسطی سے لے کر سندھ تک کے علاقے کو مسلمان آئے. پہلے سب سے پہلے مسلمانوں کی لینڈنگ سندھ میں ہوئی، محمد بن قاسم جو آئے. تو ہمارے بزرگوں کے علاقے یہ باب الاسلام ہے، باب الاسلام تو یہ ہے. تو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے اپنے بزرگوں اور اسلاف کے علاقوں میں آباد ہوں گے جا کے. اور پھر سزا، خون ریزی کے باوجود بھی مقصد جو ہے وہ، اور سزا اور مشکل اور پریشانی اور آزمائش کے بعد مسلمانوں کی ایک نئی تقدیر ظاہر ہوگی. یعنی ناؤ وی ہیو میڈ پاکستان. اور اب پاکستان بننے کے بعد جو واقعات ہوں گے، جو مسلمانوں کی تقدیر ظاہر ہوگی آنے والے دنوں میں، آنے والے اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ ہم نعمت اللہ کی ان خوشخبریوں، بشارتوں، وارننگز اور پھر جو پریزنٹ دور کو ڈسکس کرتے ہوئے جو فیوچر ہونے والا، جو صاحب بصیرت اللہ کے ولی نے جو باتیں خوشخبریاں ہمیں دی ہیں، وہ اسپرچل انٹیلیجنس دی ہے جس پر بیس کر کے آج پاکستان کو اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنانی چاہیے. کیونکہ خاص طور پہ جب یہ بشارتیں حضور کی حدیث کے ساتھ مل رہی ہوں پھر ہمارا یقین ان پر اور بڑھ جاتا ہے. ویری رائٹ. پھر کوئی دلیل و جواز نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ فیک ہیں یا بنائی گئی ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہاں پر بہت ڈیٹیل طریقے سے جبکہ حضور کی حدیث بھی آئندہ آنے والے واقعات میں انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. رائٹ. جب حضور غزوہ ہند کی بشارتیں ہمیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، اور نعمت اللہ ولی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مسلمان اس دور میں دوبارہ اپنے ان علاقوں کو فتح کریں گے کہ جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو پھر یہ غیر معمولی اسپرچل انٹیلیجنس ہے جس پر ہم کو ڈیفینیٹلی غور کرنا چاہیے. تو آج پاکستان بنایا، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم 47 کے بعد جو خوشخبریاں، پروڈکشنز یا بشارتیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے ہیں ہم ان پہ بات کریں. صاحب چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی یہاں پہ، کتنا یہاں سے جب پاکستان کا وہ پروڈکشن شروع کرتے ہیں تو کتنا پورشن ہے بیسکلی جو صرف پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہے؟ اس کے بعد ہم باقی ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے لینڈ مارکس کی بات کی ہے، موٹے موٹے ایونٹس بتائیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں گئے. ٹھیک ہے. جو اشعار ان کے بچے ہیں یا ملے ہیں ہمیں، اس میں بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ لینڈ مارکس کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے ایونٹس کی. جیسے انہوں نے 47 سے پہلے تک کے واقعات میں تو جنرل تفصیل دے دی، لینڈ مارک سے دیے ہیں نا. صحیح. کہ بتا دیا کہ یہ اور وہ ایک پکچر تاریخ کی بنتی جاتی ہے. تو 47 کے بعد بھی انہوں نے لینڈ مارکس دیے ہیں کہ پاکستان بنا، پھر مسلمانوں کی کیا تقدیر شروع ہوگی، ہم نے کیا غلطیاں کی، پھر اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اور اسی طرح آگے فیوچر، اور اسی طرح آگے سب لینڈ مارکس ہیں. لیکن وہ لینڈ مارکس ہسٹری کے 30 40 50 60 سال اور آنے والے 100 150 سال میں ہمیں پوری تاریخ بتا دیتے ہیں کہ آئندہ ہونے والے ایونٹس میں مسلمانوں کا رول کیا ہونا چاہیے. وہ ہم اس لحاظ سے آپ نے فیڈ بیک کی بات کی، ہمیں غیر معمولی رسپانس پوری دنیا سے اس حوالے سے آ رہا ہے. بیکاز ایک سمپل ورڈ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کبھی بھی اسپرچل ڈائمینشن کا ایکسپوجر نہیں ہوا، دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈس بلیف کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، دس از ٹو ایکوریٹ، دس از ٹو فیسنیٹنگ ٹو بی ٹرو. مگر وہ تمام لوگ کہ جو روحانی ڈائمینشن سے واقف ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جن کے ضمیر کو روشن کیا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس ڈومین کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر فقراء، اولیاء اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے اہل نظر صاحب بصیرت لوگوں سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. اور دے آر ناٹ سرپرائزڈ
بٹ دے آر فیسنیٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس طرح کبھی نعمت اللہ شاہ ولی کو ڈسکس نہیں کیا گیا. کیونکہ ہمیں جو مینوسکرپٹ بھیجے ہیں لوگوں نے، جو لوگوں نے کتابیں بھیجی ہیں، جو نسخے بھیجے ہیں، جو ہمارے پاس الیکٹرانک فارم میں بھی ہیں، پرنٹڈ فارم میں بھی ہیں، وہ بہت زیادہ پرانے ہیں. یعنی 100 سال پرانے نسخے ہیں. بڑے بڑے اسکالرز کے لکھے ہوئے ہیں، انڈیا کے چھپے ہوئے ہیں. انڈیا کے مختلف دور میں، مختلف تاریخوں میں لوگوں نے ان کو چھاپا ہوا ہے. اور یہ تمام شعر ظاہر ہے ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنائے ہیں. یہ تمام کتاب لوگوں نے کئی نسخے ان کے جو بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ انگریزوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی اس کے چھپنے پہ، تو لوگ ان کو زبانی یاد کر لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے ورقوں میں لکھ لیتے تھے. اور ان کو کمپائل کرنے کے بعد جب لوگوں نے دوبارہ ان کو بک فارم میں دی تو کچھ اشعار میں فرق آ گیا، تغیر، چینجز آ گئے، سیکوینس بھی ڈسٹرب ہوا. تو بہت زیادہ لوگوں نے پہلے سے کام کیا ہوا اس بات پر کہ تمام دنیا سے نسخے منگوا کے لوگوں نے جن کے پاس جہاں ملے ان کو جمع کر کے لوگوں نے ہمارے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، ہمارے لیے بھی. اور ہم نے بھی، لیکن چونکہ جیو پولیٹیکل انالیسس ہماری اپنی اسپیشلائزیشن ہے تو ہم نے ان تمام اشعار کو تو لیا، لیکن ان کی ترتیب ہم خود بنا رہے ہیں، بالکل، اور ان کا انالیسس بھی ہم خود کر رہے ہیں. دیکھیے آنے والے دور میں اگر آج کے دور کی آپ دنیا کی جیو پالیٹکس دیکھیے تو ایک طرف آپ کو چائنا اور رشیا بیسڈ SCO کیمپ، ملٹری کیمپ نظر آتا ہے. ایک کلیکٹو سیکیورٹی کا ایک پورا نظام قائم ہو رہا ہے جو کہ آپ کو سینٹرل ایشیا میں اور چائنا میں نظر آتا ہے. اس کے مقابلے پہ ایک مغربی الائنس ہے کہ جو امریکنز اور نیٹو کا الائنس ہے. اور پھر پورا میدان جنگ جو علاقہ بنا ہوا ہے وہ سینٹرل ایشیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک، جس کو یہ گریٹر مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یا خراسان اور افغانستان اور پاکستان کا یہ تمام علاقہ اس وقت اگر پوری دنیا کے لیے بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے تو وہ یہ خطہ ہے. ایک بات تقدیر کے حوالے سے یاد رکھیے گا، یہ بات علامہ اقبال کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کی ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرن کے لحاظ سے بھی انسان کی تقدیر اس کی اپنی تدبیر سے تبدیل کی جا سکتی ہے اگر اس کا اپنے اللہ سے ایک روحانی تعلق موجود اور قائم ہے. دعائیں جو ہیں وہ رخ موڑ دیتی ہیں تقدیروں کی. دعا بذات خود ایک روحانی فورس ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی ایک اسپرچل فورس ہے کہ جو ڈیسٹنی تبدیل کرتی ہے. It builds up the connection. اور اسی طرح انسان کی دعا اس کی تدبیر پر بیس کرتی ہے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، پھر امتحان دے کے بچہ آتا ہے، پھر کہتا ہے دعا کیجئے کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے اور میرے نمبر ٹھیک آ جائیں. اسی طرح دعا ہوا میں نہیں ہوتی، کسی اسباب پہ ہوتی ہے، کسی سورسز اور ریفرنس پہ ہوتی ہے، کسی پلاننگ پہ ہوتی ہے. تو جس کانسیپٹ کو اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت واضح احادیث بتائی ہیں اس دور کے حوالے سے، جس کو آخری زمانہ کہتے ہیں، آخری دور ہے. اس میں چاہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہو، چاہے آرمگیڈن ہو، وہ فائنل کانفلکٹ کے جو مغرب کے ساتھ ہونا ہے، چاہے غزوہ ہند کی بات ہو، چاہے خراسان سے مسلمانوں کے اٹھنے کی بات ہو، چاہے اصفہان کے یہودیوں کا ذکر ہو، یہ تمام باتیں احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. اور اگر کسی صاحب بصیرت، صاحب نظر، سیر بزرگ کی کوئی باتیں احادیث شریف کے مطابق ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بالکل. اگر کانفلکٹ میں ہے تو پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ غلط بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث شریف اتھارٹی اور ریفرنس ہے. اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر لکھ دی ہے کہ جو چیز ہونے جا رہی ہے، اگر مسلمان اس تقدیر کو اپلائی نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کر دے گا، پاس کر دے گا. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اللہ تم کو بدل دے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، وہ دوسری قوم لے آئے گا. اللہ محتاج نہیں ہے. تو انسان کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی اسپرچل انفارمیشن اور نالج مل جائے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو وقت اس کو اللہ نے دیا ہے، تقدیر کا حصہ بنے. ہمارا سارا پروگرام اور ایمفسس جو اسپرچل ڈائمینشن کا ہے وہ یہی ہے کہ جب اسپرچل فورسز کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم ابابیلوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم ملائکہ کے نزول کی بات کرتے ہیں، قرآن میں چونکہ ایکچوئل فزیکل بیٹل فیلڈز میں اسپرچل فورسز کی ڈائریکٹ انٹروینشن کا ذکر کیا ہے. انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، وہ انکار کر نہیں سکتا. اسی طرح جب صحابہ نے اور مسلمانوں نے کئی سو سال تک اپنی ملٹری اسٹریٹجیز بلڈ کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ جو قسطنطنیہ کے حوالے سے تھی، کہ جو غزوہ ہند کے حوالے سے ہے، تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی غزوہ ہند کے حوالے سے اپنی جنگی حکمت عملی کو بلڈ کیوں نہیں کر سکتے ان احادیث مبارکہ کے اوپر جو حضور نے اس حوالے سے فرمائی ہیں. ہم نے اب کی دفعہ ہمیں اتفاق ہوا کچھ عرصے پہلے عمرے پہ جانے کا، تو ہم نے عرب اسکالرس سے بات کی، جو ام القریٰ یونیورسٹی جو مکے کے پاس ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے بڑے بڑے جیت اسکالرس سے ہم نے بات کی کہ عرب اسکالرس غزوہ ہند کی حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے. اور وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں منگوائی، نکالی، دیکھی، اور واقعی اس میں جب وہ حدیثیں ان کے سامنے تھیں
تو کہنے لگے کہ واقعی ہم نے توجہ نہیں